बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। कभी कभी कुछ ख्वाहिशात इंसान को इस तरह बर्बाद करती हैं कि इंसान सोच भी नहीं पाता। मेरी भी लामहदूद ख्वाहिश और नफसानी तकाज़ों ने मुझे इस मुकाम पर ला खड़ा किया था जहां मैं तहे दामन रह की थी। मैंने एक गैर मर्द पर भरोसा किया था और उस मर्द ने एक रात मेरे होश उड़ा दिए। वो पठान था, और पठान किस कदर ताकतवर होते हैं इसका अंदाज़ा तो सबको ही है। उस पठान ने भी अपनी ताकत से मुझे पूरी तरह ज़ेर कर दिया था और मैं उसके आगे बेबस हो गई थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने ही घर में, अपने ही बेडरूम में इस तरह एक पठान मर्द का शिकार बन जाऊंगी। और जो कुछ भी हुआ था उसकी शुरुआत मैंने ही की थी, इसलिए मैं किसी दूसरे को इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकती थी। मेरे पठान ड्राइवर ने मेरे साथ ऐसा काम किया था जो 7 मर्द भी मिलकर ना कर पाते। मैं हैरान थी, सोच रही थी कि काश मुझे पहले ही पता होता कि पठान मर्द इस काबिल होते हैं कि अकेले ही कई मर्दों के बराबर हो सकते हैं, तो मैं पहले ही किसी पठान मर्द को अपनी ज़िंदगी में जगह न देती। लेकिन फिर जब उस पठान मर्द ने मुझे अपनी असल ताकत दिखाई तो मैं अपने बेडरूम में ही बेबस रह गई और उसके आगे एक आवाज़ ना निकाल सकी। उसकी ताकत के आगे मेरा दान पान वजूद खाक बराबर था। जो उसने मेरे साथ किया वो जानकर शायद आपके होश उड़ जाएंगे कि किस तरह उसने एक ही रात में मेरे साथ। मुझे हमेशा से ही नकाब की आदत थी और इसीलिए मैं अगर अपने घर की गाड़ी में भी कहीं जाती तो नकाब ना हटने देती। बहुत कम ही लोग मुझे मेरे चेहरे से शिनाख्त कर पाते थे, लेकिन मुझे इस बात पर बड़ा फ़ख्र था कि कोई मुझे नहीं पहचानता। ना ही कोई मेरी खूबसूरती से वाकिफ़ था और ना ही मेरी उम्र से। लेकिन एक दिन मेरे ड्राइवर ने एक ऐसी बात कही जिसे सुनकर मैं हैरान रह गई। मैंने अजीब सी नज़रों से गाड़ी के शीशे में से ही ड्राइवर की शक्ल देखी। वो बहुत ही संजीदा मालूम हो रहा था और उसने दोबारा से अपनी बात दोहराई। इस बार उसकी नज़रें मेरी नज़रों से टकराईं तो मैंने फ़ौरन ही निगाहों का ज़ाविया बदल लिया। बीबी जी, बस एक मौके की बात है और देखिएगा कि मैं आपको कितना खुश कर दूंगा। आप मेरी एहसानमंद रहेंगी और बार बार मुझे मौके देंगी। उसकी बात सुनकर मैं कुछ घबरा गई थी। पता नहीं वो किस मौके की बात कर रहा था और मुझसे क्या चाहता था। मैंने उसकी बात का कोई जवाब न दिया और खामोशी से खिड़की से बाहर देखती रही। मेरा नाम गुल है और मेरा ताल्लुक़ सऊदी अरब से है। मेरी पैदाइश भी वहीं हुई थी। मेरे माँ बाप पाकिस्तानी थे, लेकिन मैं कभी पाकिस्तान ना आई थी। लेकिन माँ बाप की वजह से मेरी उर्दू बहुत अच्छी थी, इसीलिए मैं अपने सारे मुलाजमीन भी पाकिस्तान से आए लोग ही रखती थी। मैं शादीशुदा थी और मेरी शादी को 10 साल होने वाले थे। मेरा शोहर कारोबार के सिलसिले में ज़्यादातर पाकिस्तान में रहता था। हम लोग कुछ साल पहले ही दुबई में शिफ्ट हुए थे और मेरे शोहर ने वहीं कारोबार शुरू कर दिया था। वो कभी दुबई तो कभी पाकिस्तान रहता। मैं अपने शोहर रज़ा की गैर मौजूदगी में अकेले ही कारोबार भी संभालती और घर के कामकाज भी देखती। हमने सारे नौकर भरोसे के काबिल रखे थे, इसलिए मेरे शोहर को मुझे तन्हा छोड़कर जाने में कोई परेशानी ना होती थी। लेकिन हमारा पुराना ड्राइवर शेर खान कुछ दिन पहले ही छुट्टियों पर गया था और इसीलिए मेरे शोहर ने एक नए ड्राइवर को उसकी जगह रख लिया था। उस ड्राइवर का नाम ज़मान था और ज़मान भी एक अच्छा इंसान साबित हुआ था। लेकिन आज अचानक उसने मुझसे जिस तरह से बात की थी, मुझे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। उसकी आंखों में छुपे उसकी नज़रों का मफ़हूम मैं पढ़ चुकी थी और शायद इसी बात पर खौफज़दा हो गई थी, क्योंकि रज़ा भी यहाँ मौजूद नहीं थे और उस वक्त सब कुछ तन्हाई देख रही थी मैं। एक पल के लिए मेरे दिल में ख्याल आया कि ज़मान पता नहीं अकेला है या उसके पीछे भी कोई है। मैं जवान औरत थी और मेरे लिए ये बात बहुत ही खौफज़दा कर देने वाली थी कि वो मुझसे तन्हाई में मौके का तलबगार था। ज़मान ने मुझे घर छोड़ दिया था और मैं गाड़ी से उतरकर अंदर चली आई थी, लेकिन मेरी निगाहें यहाँ वहाँ घूम रही थी। मेरी छठी हिस्स हमेशा बहुत तेज़ी से काम करती थी, इसीलिए मैं अभी भी अपने इर्द गिर्द उस चीज़ को महसूस करने की कोशिश कर रही थी कि कहीं मुझे कोई ख़तरा तो नहीं। मैं अपने कमरे में आकर बंद हो गई और बिस्तर पर लेटकर गहरी गहरी सांसें लेने लगी। सामने ही रज़ा की बड़ी सी तस्वीर लगी हुई थी। मुझे रज़ा पर शदीद गुस्सा आ रहा था कि एक अनजान शख्स को घर में मुलाजिम रखने की क्या ज़रूरत थी। उसकी नीयत में कितना खोट था ये हमें क्या मालूम था। और फिर रज़ा मुझे अकेला ही छोड़कर चले गए थे।
پچھلے 2 دنوں سے ہماری پرانی ملازمہ چھٹیوں پر تھی اور انہی سب باتوں نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ انہی سوچوں میں گم ہو کر میں نے رضا کو فون ملایا کہ ان کی واپسی کا معلوم کرو۔ ان کا فون ان کی سیکرٹری نے اٹھایا اور کہنے لگی کہ رضا صاحب تو بہت مصروف ہیں، آپ بعد میں بات کیجیے گا۔ اس کی سیکرٹری کی آواز سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ میں بیوی تھی لیکن وہ مجھے اپنے ساتھ کہیں نہیں لے جاتا تھا، بلکہ کاروبار میں الجھا رکھا تھا، اور خود وہ اپنی سیکرٹری کے ساتھ سارے جہاں کی سیر کرتا تھا۔ پیچھے سے آنے والے گانوں کی آوازیں اور شور سے مجھے بہت اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ میرا شوہر اس وقت کہاں ہوگا اور کیا کر رہا ہوگا۔ میں نے غصے میں فون اٹھا کر دیوار پر دے مارا تھا۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ بجنے لگا تھا۔ جیسے ہی میں نے پوچھا کہ کون ہے تو باہر سے زمان کی آواز آئی۔ وہ اس وقت میرے کمرے کے دروازے پر کیا کر رہا تھا مجھے سمجھ نہیں آیا، اور پھر میں نے نقاب کر کے دروازہ کھول دیا۔ مجھے دیکھ کر زمان مسکرایا تو میں مزید اپنے آپ میں سمٹ گئی۔ اس نے میرا پرس میری طرف بڑھاتے ہوئے کہا، بی بی جی آپ تو اپنا پرس گاڑی میں ہی بھول آئی تھی، اپنی چیزوں کا خیال رکھا کریں۔ پرس دیکھ کر میری جان میں جان آئی تھی کہ وہ یہاں کسی خاص مقصد کے تحت نہیں آیا تھا، بلکہ میرا پرس لوٹانے آیا تھا۔ میں اپنا پرس لے کر جیسے ہی دوبارہ دروازہ بند کرنے لگی تو اس نے اچانک ہی پھر سے کہا کہ بی بی جی اکیلے میں ایک موقع دے کر تو دیکھیے، رضا صاحب یہاں موجود نہیں ہے، میں آپ کو ایسے خوش کروں گا کہ آپ دیکھتی رہ جائیں گی، کسی کو کانوں کان خبر بھی نہیں ہوگی اور آپ کا کام بھی ہو جائے گا۔ کوئی اور موقع ہوتا تو میں زمان کو اس کی اوقات یاد دلا دیتی، لیکن اس وقت میرے دماغ میں رضا کی سیکرٹری کی آواز گونج رہی تھی۔ میں رضا کی اجازت کے بغیر ایک قدم بھی نہیں اٹھا سکتی تھی، اور وہ میرے پیچھے اپنی مرضی سے عیاشیاں کرتا تھا۔ میں نے غصے میں رضا کے خلاف جانے کا فیصلہ کیا۔ سوچ لیا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے سب کچھ کر سکتا ہے تو میں بھی اس قابل ہوں کہ اپنی مرضی سے اپنی زندگی کے کچھ فیصلے کر سکوں۔ اور ویسے بھی مجھے بہت ہی کم عقل سمجھتا تھا، بہت آسانی سے مجھے چکمہ دے کر وہ خود پاکستان چلے جایا کرتا اور خود اپنی زندگی اپنی مرضی سے گزارتا، اور مجھے یہاں کاروبار میں اس طرح پھنسا کر جاتا کہ مجھے اس کی خیر خیریت کا موقع بھی نہ ملتا۔ میں نے لمحوں میں ہی فیصلہ کیا کہ میں نہ صرف زمان کو ایک موقع دوں گی بلکہ اس بات کو پورے راز میں رکھوں گی، اور کبھی رضا کو اس بات کا علم نہیں ہونے دوں گی کہ میں نے اس کے پیچھے بھی کچھ کیا ہے۔ اگر رضا اپنی من مرضی کر سکتا تھا تو میں بھی کیوں پیچھے رہتی۔ یہی سوچ کر میں نے کمرے کا دروازہ کھلا چھوڑ دیا اور زمان کو اندر آنے کا اشارہ دیا۔ میں اس وقت گھر پر بالکل تنہا تھی اور یہ موقع اس کام کے لیے بہت ہی اچھا تھا۔ رضا نے سلطانہ باجی کو میرے سر پر مسلط کر رکھا تھا۔ وہ رضا کی غیر موجودگی میں سارا وقت نہ صرف میرے ساتھ ساتھ رہتی بلکہ گھر کی ہر چھوٹی سے چھوٹی بات بھی رضا کے آتے ہی ان کی گوش گزار کر دیتی۔ رضا پاکستان میں ہوتے ہوئے بھی میرے ہر لمحے کی خبر رکھتے تھے۔ ان کے ساتھ مجھے اپنی زندگی کسی قیدی کی طرح معلوم ہونے لگی تھی، جبکہ مجھے ان کے کسی ایک پل کا بھی علم نہیں ہوتا تھا۔ اس لیے میں نے بس اسی کمزور لمحے میں یہ فیصلہ کر لیا کہ میں اپنے لیے الگ راہوں کا انتخاب کروں گی اور مزید رضا کے اشاروں پر نہیں ناچوں گی۔ زمان کمرے میں میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ میں نے زمان سے کہا کہ وہ پہلے مجھے اس بات کا یقین دلائے کہ اس کے اور میرے درمیان ہونے والا کوئی بھی کام یا کوئی بھی بات رضا تک نہیں جائے گی۔ وہ مسکرا کر کہنے لگا، بی بی جی بھروسہ کریں، میں یہ کبھی کسی کے سامنے نہیں کہوں گا اور آپ کو اس طرح خوش کروں گا کہ آپ حیران رہ جائیں گی۔ مجھے زمان کی بات پر یقین آ گیا تھا، اس لیے میں نے اپنے چہرے پر سے نقاب ہٹایا اور زمان سے کہا کہ ٹھیک ہے، میں اسے آج کی رات کا موقع دے کر دیکھنا چاہتی ہوں۔ اگر واقعی مجھے محسوس ہوا کہ وہ اس قابل ہے کہ میں اس پر مزید بھروسہ کر سکوں یا اس کے ساتھ آگے بڑھ سکوں تو میں کبھی پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ میری بات پر زمان مسکرا کر غور سے میرا چہرہ دیکھنے لگا۔ پتہ نہیں وہ میرے حسین چہرے پر کیا کھوجنا چاہتا تھا۔ پہلی بار ہی میں نے کسی غیر مرد کو اس طرح اپنا چہرہ دکھایا تھا۔ زمان کے انداز نے میری ساری جھجک ختم کر دی تھی، اور میں نے رضا کو بھول کر اور بنا اس بات کی پرواہ کیے کہ جب رضا کو پتہ چلے تو کیا ہوگا، زمان کو ایک موقع دیا۔ میں کب تک رضا کی بے رخی اور بے اتنائی کو برداشت کرتی؟ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں اپنی زندگی کو آگے اپنے حساب سے گزاروں گی اور زیادہ وقت رضا کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ اور جیسے ہی میں نے زمان کو موقع دیا تو واقعی اس نے میرے ہوش اڑا دیے۔ وہ اکیلا ہی 7 مردوں کے برابر ثابت ہوا تھا، اور وہ رات میرے لیے بہت ہی حیران کن تھی۔ زمان نے جو کچھ کہا تھا اسے سچ کر دکھایا تھا۔ میں زمان سے بہت زیادہ خوش ہو گئی تھی، اور مجھے یقین ہو گیا تھا کہ زمان ہی وہ مرد ہے جس کے سہارے مجھے زندگی میں آگے بڑھنا ہے۔ رضا کی خاص ملازمہ سلطانہ باجی پہلی دفعہ ہی چھٹیوں پر گئی تھیں، اور یہ چھٹیاں انہوں نے
بہت اچانک لی تھی، اور سب سے زیادہ ان چھٹیوں کا فائدہ مجھے اور زمان کو ہوا تھا، کیونکہ نہ ہی کوئی ہم پر نظر رکھنے والا تھا اور نہ ہی ہمیں روکنے والا تھا۔ رضا کو یہ بتانے کے لیے بھی کوئی موجود نہیں تھا کہ میں نے اس کے پیچھے زمان کو جگہ دی ہے۔ زمان نے جس طرح ایک رات میں اکیلے ہی 7 مردوں کی طاقت مجھے دکھائی تھی، اس کے بعد تو میں نے خود ہی اگلی رات اسے طلب کر لیا تھا۔ زمان نے مجھے وہ خوشی دی تھی جو میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے نوٹوں کی گھٹیاں نکال کر اس کے آگے رکھ دی تھی اور وہ بھی خوش ہو گیا تھا۔ میں نے جب ان سے وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اسی طرح میرا کام کرے گا تو میں اسے پیسے میں نہلا دوں گی، لیکن اگلی رات مجھ پر بہت بھاری گزری، کیونکہ زمان نے اس رات کو میرے ساتھ وہ کیا جس کا میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ وہ کتنا طاقتور تھا اس بات کا اندازہ مجھے دوسری رات ہوا تھا۔ پہلی رات تو شاید وہ کسی وجہ سے وہ نہ کر سکا تھا جو اس نے دوسری رات کیا تھا۔ میں اس کے آگے بے بس تھی، لیکن اسے مجھ پر رحم نہیں آیا تھا۔ اس نے میرا وہ حشر کیا تھا کہ میں پانی مانگنے لائق نہ رہی تھی۔ زمان وہ کر گزرا تھا جو میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا۔ وہ رات مجھ پر کسی قیامت کی طرح گزری تھی، اور میرے دل میں خیال آیا تھا کہ کاش رضا میرے آس پاس ہوتا تو وہ مجھے زمان سے بچا لیتا، کیونکہ زمان تو درندگی کی حد تک اتر آیا تھا۔ اور یہ جان کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ زمان نے رضا کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھا کر اس رات میرے ساتھ کیا کیا۔ اس نے تو مجھے زندہ رہنے کے قابل بھی نہیں چھوڑا تھا۔ جب زمان نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تو پھر آہستہ آہستہ مجھے بتانا شروع کیا کہ اس نے میرے ساتھ اتنا کچھ کیسے کیا، کیسے اس نے ایک ہی رات میں 7 آدمیوں جتنی طاقت مجھے دکھا دی، اور زمان کے سچ نے میری جان نکال دی۔ وہ اچانک ہی میرا ڈرائیور بن کر میری زندگی میں نہیں آیا تھا، بلکہ اس کی نظر تو مجھ پر بہت پہلے سے تھی۔ میں تو یہ سمجھتی تھی کہ کوئی مجھے نہیں پہچانتا، یہ میری غلط فہمی تھی۔ زمان بہت پہلے ہی میرے حسین چہرے سے آشنا ہو چکا تھا، اور ہماری گھر نوکری بھی وہ اسی گھر سے کرنے کے لیے آیا تھا، کیونکہ اس کی نظر مجھ پر تھی اور اسے میرے قریب آنا تھا۔ وہ مجھ سے قریبی تعلق چاہتا تھا تاکہ اپنا مقصد حاصل کر سکے۔ جس دن اس نے دیکھا کہ نہ ہی رضا موجود ہے اور نہ ہی سلطانہ باجی، اس نے اسی موقع کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور جان بوجھ کر مجھ سے ایسی بات کہی کہ میں اسے موقع دے دوں۔ میں بھی اس وقت بہت غصے میں تھی، اور رضا کے لاکھ سمجھانے اور منع کرنے کے باوجود بھی میں نے ایک انجان مرد پر بھروسہ کر لیا تھا۔ رضا کہنے لگا کہ اس نے بہت پہلے میری تصویر دیکھی تھی، اور پھر ایک دن اچانک ہی میں اسے نظر آ گئی۔ ہوا کچھ یوں کہ کچھ مہینوں پہلے میری طبیعت کچھ ناساز تھی، اور میں اپنے کاروبار کے سلسلے میں ہی کہیں جا رہی تھی کہ راستے میں ہی اچانک بے ہوش ہو گئی تھی۔ میرے پرانے ڈرائیور نے جب دیکھا کہ میں گاڑی میں بے ہوش ہو گئی ہوں تو وہ فوراً مجھے قریبی ہسپتال لے گیا، اور جیسے ہی اس نے مجھے گاڑی سے اتار کر اسٹریچر پر لٹانا چاہا، میرے چہرے سے نقاب ہٹ گیا اور اس نے میرا چہرہ دیکھ لیا۔ وہ زمان کا دوست تھا۔ اس نے زمان کو فوراً ہی میرے بارے میں اطلاع کر دی۔ زمان نے میری تصویریں اپنے دوست کو دکھا رکھی تھی کہ اسے میری تلاش ہے۔ بس وہی ایک پل میری زندگی میں گرہن ثابت ہوا تھا۔ جب زمان کو یہ پتہ چل گیا تھا کہ میں کہیں رہتی ہوں اور وہ مجھ تک کیسے پہنچ سکتا ہے، اس نے جان بوجھ کر ایک منصوبہ بنایا اور اپنے دوست کو نوکری سے نکال کر خود اس کی جگہ آ گیا۔ زمان کو میرے شوہر رضا سے ملوانے والا وہی ڈرائیور تھا جو ہمارے پاس سے نوکری چھوڑ کر گیا تھا۔ وہ زمان کا گہرا دوست اور ساتھی تھا، اور یہ سب اس نے زمان کے کہنے میں کیا تھا۔ زمان ہمارے گھر کا حصہ بن گیا تھا، بلکہ آہستہ آہستہ اس نے ہمارے بارے میں ساری معلومات حاصل کر لی، اور صحیح موقع دیکھ کر اس نے مجھ سے جب ایک موقع مانگا تو میں گھبرا گئی، اور مجھے سمجھ نہیں آیا کہ اچانک ہی وہ مجھ سے موقع کیوں مانگ رہا ہے۔ پہلے تو مجھے خوف محسوس ہوا، کیونکہ ہمارا بہت بڑا کاروبار چل رہا تھا، رضا کے پاس بہت پیسہ تھا، اور میری ایک غلطی سب کچھ ختم کر سکتی تھی۔ لیکن جیسے ہی مجھے رضا کی بے رخی کا احساس ہوا، میں نے اگلے ہی لمحے فیصلہ کر لیا کہ اب میں بھی اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گی، اور شاید یہی میری زندگی کا سب سے غلط فیصلہ تھا۔ رضا اور میری شادی کو 2 سال ہونے والے تھے، لیکن نہ ہی ہماری اولاد تھی اور نہ ہی رضا کو اولاد کی خواہش۔ میں ماں بن سکتی تھی، لیکن رضا نے کبھی مجھے ماں بننے ہی نہیں دیا تھا۔ میں کبھی امید سے ہوتی تو وہ میرا بچہ ضائع کروا دیتا۔ اس بات نے مجھے پہلے ہی دکھی کیا ہوا تھا۔ اس پر سے رضا کا عاشقانہ مزاج، رضا جوان خوبصورت تھا، پیسے والا تھا، لڑکیاں تتلیوں کی طرح اس کے آگے پیچھے منڈلاتی تھیں، اور رضا بھی بہت ہی دل پھینک تھا۔ وہ جہاں جاتا پارٹی کلب اور ناچ گانے میں ضرور لگتا۔ وہ کاروبار کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی میں عیاشیاں بھی کر رہا تھا، اور میں صرف کاروبار دیکھ رہی تھی۔ میں ایک بچے کی خواہش رکھتی تھی، لیکن رضا نے تو میری اس خواہش کو بھی پورا نہیں ہونے دیا تھا۔ اسی آگ میں جل کر میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اپنا کاروبار دوبارہ علیحدہ کروں گی اور اپنی زندگی میں رضا کو چھوڑ کر آگے بڑھ جاؤں گی، اور اسی لیے میں نے زمان پر بھروسہ کر لیا تھا۔ زمان
ڈرگز سمگلنگ کا کاروبار کرتا تھا اور میں بھی اس کے کاروبار میں برابر کی شریک تھی۔ اس دن جب زمان نے مجھ سے موقع مانگا تو اس نے مجھے یقین دلایا کہ وہ میری امیدوں پر کھڑا اترے گا، اور اسی لیے میں نے اس پر بھروسہ کر کے اسے کام دیا، اور واقعی اس نے اس ایک رات میں اتنی زیادہ ڈرگ سمگلنگ کی جتنے میرے 7 آدمی مل کر کیا کرتے تھے۔ میں حیران رہ گئی کہ زمان نے اتنی زیادہ سمگلنگ کس طرح کی تھی، کیونکہ دبئی پولیس کو چکمہ دینا اور چوری چپ کے یہ کام کرنا بہت ہی مشکل تھا، بلکہ ناممکن تھا۔ میرے آدمی بہت ہی زیادہ پرانے کھلاڑی تھے، اس لیے وہ یہ کام کر لیا کرتے تھے، لیکن زمان تو اکیلے ہی بہت بڑا گیم کھیل گیا تھا۔ مگر مجھے کیا معلوم تھا کہ بظاہر ایک سیدھا سا پٹھان ڈرائیور نظر آنے والا آدمی اتنا طاقتور ہے۔ اگلی رات جب وہ میرے کمرے میں آیا تو تنہا نہیں تھا، بلکہ کچھ عربی پولیس والے بھی اس کے ہمراہ موجود تھے، اور نہ صرف میرے گھر کو سیل کیا گیا بلکہ مجھے گرفتار کر کے پولیس اسٹیشن پہنچا دیا گیا۔ اسی رات رضا بھی ایئرپورٹ پہنچا تھا اور اسے بھی ایئرپورٹ سے گرفتار کر لیا گیا۔ ہم دونوں میاں بیوی پہلی بار پولیس کی تحویل میں موجود تھے۔ دراصل میرا شوہر ہمیشہ مجھ سے سارے کاروبار کے کام کرواتا تھا اور میں نقاب میں چھپی رہتی تھی، میں نے کبھی کسی کو اپنا چہرہ نہیں دکھایا تھا، اسی لیے پولیس مجھ تک نہیں پہنچ پائی تھی۔ لیکن زمان نے بہت ہی چالاکی سے نہ صرف مجھے پہچان کر پکڑ لیا تھا بلکہ میرا سارا کاروبار اس نے ایک ہی رات میں جان لیا تھا۔ وہ میری سوچ سے بھی کہیں زیادہ تیز نکلا تھا۔ رضا کو جیسے ہی پتہ چلا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے اور ہمارے پکڑے جانے میں میرا قصور ہے، تو رضا مارنے کے لیے میرے قریب چلا آیا۔ اگر عربی پولیس اسے نہ روکتی تو شاید وہ میرا گلا دبا دیتا۔ میں زاروں کی طرح رو رہی تھی کیونکہ دبئی کا قانون بہت سخت تھا۔ میں جانتی تھی کہ مجھے اس جرم کی کیا سزا ملنے والی ہے۔ میرا شوہر ایک مکار انسان نکلا تھا جس نے سارا کاروبار بھی میرے نام پر کیا تھا اور کاروبار کو چہرہ بھی میرا ہی دیا تھا۔ اس نے نہ ہی مجھے شادی شدہ زندگی کی کوئی خوشی دی تھی اور نہ ہی مجھے ماں بننے کا سکھ حاصل ہو سکا تھا۔ میری زندگی میں سب کچھ ویسا ہی ہوتا تھا جیسے رضا چاہتا تھا، جبکہ میں نے رضا سے محبت کی شادی کی تھی اور میں آخر تک اس شادی کو نبھانے کی کوشش کرتی رہی۔ لیکن رضا کو عیاشیوں کی اس قدر عادت پڑ گئی تھی کہ آئے روز وہ کسی نہ کسی حسین لڑکی کو اپنی سیکرٹری رکھ کر اس کے ساتھ پاکستان چلا جاتا تھا۔ اگر رضا میرے ساتھ ایسا رویہ نہ رکھتا تو شاید میں بھی کبھی زمان کی باتوں میں آ کر اس پر بھروسہ نہ کرتی، بلکہ رضا کو اس کے بارے میں بتاتی۔ پولیس نے ہر وہ جگہ ٹریس کر لی تھی جہاں ہماری طرف سے سمگلنگ سپلائی ہوتی تھی۔ بہت سارے لوگ پکڑے گئے تھے۔ ایک بہت لمبا کاروبار کا سلسلہ تھا جو میری ایک غلطی کی وجہ سے ختم ہو گیا تھا۔ میں نے پولیس میں اپنا سارا ریکارڈ سچ بیان کروا دیا تھا کیونکہ میں جانتی تھی کہ اب یہاں سے بچ نکلنا ممکن نہیں ہے، اور اگر ہم کسی طرح باہر نکل بھی جاتے تو رضا خود اپنے ہاتھوں سے مجھے مار دیتا، کیونکہ میں نے اس کا بنا بنایا کاروبار اجاڑ دیا تھا۔ آج میں دبئی کی جیل میں سلاخوں کے پیچھے بیٹھی ہوں اور اپنی سزا کے انتظار میں ہوں۔ مجھے اور میرے شوہر کو بہت سخت سزا ہونے والی ہے کیونکہ ہم نے بہت سے جوان لڑکے لڑکیوں کی زندگیاں تباہ کی ہیں۔ زمان پٹھان ضرور تھا لیکن وہ ایک عربی پولیس والا تھا۔ اس نے اپنی پوری ذمہ داری کے ساتھ اپنا فرض نبھایا تھا۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے ملنے کے لیے جیل کے اندر چلا آتا تھا، لیکن میں اسے دیکھ کر ہمیشہ اپنا چہرہ موڑ لیتی۔ میں نے اسے ایک موقع دیا تھا اور واقعی اس ایک موقع نے میری پوری زندگی بدل دی تھی۔ میں اپنے بڑے سے بنگلے سے اٹھ کر جیل کی سلاخوں کے پیچھے پہنچ گئی تھی۔ زمان نے مجھے احساس دلایا تھا کہ میں جس راستے پر چل رہی تھی وہ سراسر غلط تھا۔ لڑکے لڑکیاں ڈرگز کی لت میں پڑ کر اپنی زندگیاں ہار رہے تھے اور یہ سب کچھ صرف اور صرف میرے نام پر ہو رہا تھا۔ زمان ٹھیک کہہ رہا تھا۔ رضا کی محبت میں صحیح اور غلط بھول گئی تھی اور بالآخر میں نے بہت بڑا نقصان اٹھایا تھا۔ میں اپنی سزا کی منتظر ہوں اور جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھی ہوں۔ آپ لوگ دعا کیجیے گا کہ خدا میرے گناہوں کو معاف کر دے اور میرا ضمیر مطمئن ہو جائے، کیونکہ جب سے زمان نے میرے ضمیر کو جگایا ہے میرے لیے ایک ایک پل گزارنا مشکل ہو گیا ہے۔ آج کی سچی کہانی کے بارے میں اپنی قیمتی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ اللہ نگہبان۔